बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा। दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइंस। हिजाब केस की सुनवाई चारशंबे तक मुलतवी। मुस्लिम लड़कियों को कोई राहत नहीं। वकील ने कहा इंडिया का सेक्युलरिज्म तमाम मजहबों को मानता है। कई लड़कियों ने इम्तिहान लिखने से इनकार कर दिया। कैंपसों में एहतजाज। कर्नाटक असेंबली में हिजाब के हक में मुजाहरा। रशिया के बाद सिपाही यूक्रेन सरहद से फौजी अड्डों में वापस। मॉस्को ने किया दावा। कीव ने कहा आंखों से देखने तक यकीन नहीं करेंगे। यूक्रेन बहरान हल करने के लिए सफारती सरगर्मियां। जर्मन चांसलर ने की पुतिन से मुलाकात। लॉर्ड ऑस्टिन बेल्जियम पहुंचे। अमेरिका ने यूक्रेन में सफारत खाना बंद कर दिया। इंडिया ने शहरियों से कहा वापस आ जाएं। तैयब एर्दोगान का अबुधाबी दौरा। क्राउन प्रिंस से मुलाकात। तुर्की और यूएई ताल्लुकात की नई शुरुआत करेंगे। नेफ्टली बेनेट ने की बहरीन में क्राउन प्रिंस से मुलाकात। ईरान के लिए सख्त पैगाम। शेख ईसा कासिम ने कहा इस्राएली वजीर आजम की मौजूदगी नापसंद है। ट्रकर्स की हड़ताल खत्म करने के लिए जस्टिन ट्रूडो इमरजेंसी पावर्स का इस्तेमाल करेंगे। लालू यादव चारा स्कैम के एक और केस में कसूरवार। सीबीआई अदालत का फैसला 21 फरवरी को सजा सुनाई जा सकती है। हेडलाइंस आपने देखी। खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। शुरुआत करते हैं हिजाब तनाज़े से। कर्नाटक में हिजाब पहनने की इजाज़त ना देने पर बाज़ लड़कियों ने इम्तिहान देने से इनकार कर दिया है। इन लड़कियों को अब तक हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। उडुपी और शिवमोगा की बाज़ लड़कियों ने ऐलान किया कि वो इम्तिहान नहीं लिखेंगी क्योंकि उन्हें हिजाब के बगैर इम्तिहान लिखने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। इन लड़कियों ने कैंपसों में एहतजाज भी किया। क्यों जा रहे हो? हो सर आज आप स्कूल छोड़ के क्यों जा रहे हैं? हम हिजाब काट कर अंदर जाओ कर बोल रहे हैं ना। मैं हिजाब काटती नहीं, मैं ऐसा अंदर जाती हूँ। तो आप पहले हिजाब के साथ आते थे? हूँ हिजाब के साथ आती। अच्छा, और अभी आपको नहीं छोड़ रहे? हाँ हाँ। तो स्कूल वाले अभी क्या बोल रहे हैं? मैम तो बोले तुम अंदर हिजाब काट के अंदर जाओ, ये नहीं तो फिर घर जाओ कर बोले। हम घर को जाएंगे अगर बोले। आज आपका एग्जाम भी है? तो एग्जाम मिस करेंगे? हाँ। कर्नाटक हुकूमत ने फैसला किया है कि प्री यूनिवर्सिटी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी कॉलेजेस को चारशंबे से खोल दिया जाएगा जिन्हें हिजाब तनाज़े पर गड़बड़ की वजह से बंद किया गया था। एक दिन पहले यानी पीर से स्कूल्स खोले गए थे। स्कूलों में भी टीचर्स और स्टूडेंट्स को हिजाब के बगैर दाखिल होने से रोक दिया गया। हिजाब तनाज़ा और तेज़ होता नजर आ रहा है। हाई कोर्ट में मंगल को इस मामले पर सुनवाई जारी रही। लड़कियों के वकील ने अपनी दलीलें पेश की। दलीलें सुनने के बाद हाई कोर्ट ने इस केस को चारशंबे तक मुलतवी कर दिया। इस दौरान गुलबर्गा के एक उर्दू मीडियम स्कूल की 8वीं से 10वीं जमात की 80 से ज़्यादा बच्चियों ने हिजाब के बगैर क्लासेस में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया। कर्नाटक के एक और मकाम कोडागू से भी ऐसी खबरें मिली हैं जहां 35 से ज़्यादा लड़कियों ने स्कूल कैंपस में एहतजाज शुरू किया जिन्हें हिजाब के साथ क्लासरूम्स में जाने नहीं दिया गया। कई दूसरे मकामात से भी ऐसी खबरें मिल रही हैं। ये हालात एक ऐसे वक्त पैदा हो रहे हैं जब इम्तिहानात का मौसम शुरू होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट से भी लड़कियों को कोई राहत नहीं मिली जिन्होंने कहा था कि 15 फरवरी से प्रैक्टिकल इम्तिहानात शुरू हो रहे हैं। अब कर्नाटक हाई कोर्ट में हिजाब केस की सुनवाई चारशंबे की दोपहर होगी। पिछले दिनों हाई कोर्ट ने एक अबूरी हुक्म जारी किया था जिसमें कहा गया था कि जब तक इस मसले का तस्फिया नहीं हो जाता स्टूडेंट्स मजहबी लिबास पहनकर स्कूल कॉलेज नहीं आ सकते। रायचूर में लड़कियों के माँ बाप की टीचर्स और ओहदेदारों के साथ तकरार हुई।
کرناٹک اسمبلی میں بعض ارکان نے حجاب کے ساتھ اسمبلی سیشن میں حصہ لیا اور حجاب کے حق میں مظاہرہ کیا۔ کانگریس پارٹی نے کہا کہ وہ بی جے پی حکومت کے دور میں دستوری قدروں کی پامالی کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ مسلم ایم ایل ایز نے چیف منسٹر بسوراج بومئی سے ملاقات کرتے ہوئے درخواست کی کہ اسکولوں اور کالجوں میں لڑکیوں کو حجاب کے ساتھ شرکت کی اجازت دی جائے۔ ہائی کورٹ میں بحث کے دوران لڑکیوں کے وکیل دیودت کامت نے کہا کہ ہم ترکی میں نہیں ہیں جہاں کہا گیا کہ مذہبی علامتوں کا برسر عام اظہار نہیں کیا جا سکتا۔ ترکی کا دستور بالکل الگ ہے اور ہمارا دستور مختلف مذہبوں کو تسلیم کرتا ہے۔ ہمارا سیکولرزم پازیٹو سیکولرزم ہے۔ لڑکیوں کے وکیل نے ساؤتھ افریقہ کی ایک عدالت کے فیصلے کا بھی حوالہ دیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ مرکزی اسکولز میں بھی مسلم لڑکیوں کو یونیفارم کے رنگ کا حجاب پہننے کی اجازت دی جاتی ہے۔ حجاب تنازع دوسری ریاستوں میں بھی پھیلتا نظر آ رہا ہے۔ مدھیہ پردیش اور ویسٹ بنگال کے بعض کالجز میں حجاب پر پابندی لگانے کی خبریں مل رہی ہیں۔ سینئر ایڈوکیٹ روی ورما کمار نے ہائی کورٹ کو بتایا کہ کرناٹک حکومت نے اب تک یونیفارم ڈریس کوڈ کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے۔ اعلیٰ سطح کی ایک کمیٹی پر فیصلہ چھوڑ دیا گیا ہے۔ سنوائی چہارشنبے کو بھی جاری رہے گی۔ جسٹس ریتو راج اوستھی جو چیف جسٹس ہیں، جسٹس کرشنا ڈکشت اور جسٹس جے ایم قاضی کی بینچ پر سنوائی ہو رہی ہے۔ کرناٹک حکومت نے کہا کہ وہ ہائی کورٹ کے عارضی حکم پر عمل آوری کی پابند ہے۔ بات کرتے ہیں یوکرین کی۔ رشیا کے بعض سپاہیوں کو یوکرین کی سرحد کے قریب سے اپنے اڈوں پر واپس جاتے ہوئے دیکھا گیا۔ اس خبر کو تناؤ میں کمی کا اشارہ سمجھا جا رہا ہے۔ بحران کو حل کرنے کے لیے سفارتی کوششیں بھی جاری ہیں۔ جرمن چانسلر اولاف شولز ماسکو پہنچے اور صدر ولادیمیر پوٹین سے ملاقات کی۔ جرمن چانسلر نے کہا کہ وہ مغربی ملکوں کی طرف سے ایک پیغام لے کر آئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر رشیا یوکرین پر حملہ کرتا ہے تو اس کے خلاف پابندیاں لگائی جائیں گی۔ رشیا کی وزارت دفاع نے بتایا کہ فوجی مشقوں کے بعد بعض سپاہی اپنے اڈوں پر واپس پہنچ گئے۔ امریکہ کے وزیر دفاع لارڈ آسٹن بھی بیلجیم پہنچے جہاں وہ نیٹو اتحادیوں لتھوینیا اور پولینڈ کے عہدیداروں سے ملاقات کر رہے ہیں۔ ایک دن پہلے رشین وزیر خارجہ سرجی لاوروف نے امید ظاہر کی تھی کہ بات چیت کے ذریعے مسئلے کو حل کرنے کی کوششیں کامیاب ہوں گی۔ ان کوششوں کے درمیان امریکہ نے یوکرین کو $1 بلین قرض دینے کا اعلان کیا ہے تاکہ تناؤ سے متاثر ہونے والی معیشت کو سہارا دیا جا سکے۔ یوکرین کی حکومت نے کہا ہے کہ ہم رشین سپاہیوں کے واپس جانے کی خبر پر اس وقت یقین کریں گے جب ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ یوکرین کے وزیر خارجہ نے یہ بات کہی۔ یورپی یونین نے کہا کہ وہ رشیا کی سیکیورٹی تشویش پر بات چیت کے لیے تیار ہے۔ برطانیہ کے وزیر اعظم بورس جانسن نے ایک اہم میٹنگ میں صورتحال کا جائزہ لیا۔ ناروے نے اپنے 60 سے زیادہ سپاہیوں کو نیٹو فورس میں حصہ لینے کے لیے لتھوینیا بھیج دیا ہے۔ امریکہ نے یوکرین میں اپنے سفارت خانے کو بند کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے اس بات کو کنفرم کیا۔ امریکہ، برطانیہ، سعودی عرب، کویت اور دوسرے کئی ملکوں نے یوکرین میں رہنے والے اپنے شہریوں کو فوری ملک چھوڑنے کا حکم دیا ہے۔ انڈیا نے یوکرین میں رہنے والے اپنے شہریوں کے لیے ایک ایڈوائزری جاری کی ہے۔ خاص طور پر اسٹوڈنٹ سے کہا گیا ہے کہ وہ عارضی طور پر یوکرین چھوڑ دیں۔ سفارت خانے نے انڈیا کے شہریوں کو یوکرین کے اندر سفر کے خلاف بھی خبردار کیا۔ رشیا نے کہا ہے کہ اگر ایسٹ یوکرین میں اس کے شہریوں کو نقصان پہنچتا ہے تو وہ جوابی کارروائی کرے گا۔ یوکرین کے پڑوسی ملک بیلاروس سے بھی امریکی شہریوں کو باہر نکلنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جاپان کے وزیر اعظم فومیو کیشیڈا نے یوکرین کے صدر وولودیمیر زیلنسکی سے تازہ بحران پر بات چیت کی۔ جاپان نے کہا ہے کہ اگر رشیا یوکرین پر حملہ کرے گا تو اس کے خلاف پابندیاں لگائی جائیں گی۔ جاری انٹرنیشنل نیوز کے سلسلے کو ترکی اور یو اے ای نے اپنے تعلقات میں نئی شروعات کا اعلان کیا ہے۔ ترکی کے صدر طیب ایردوان نے ابوظہبی کا اہم دورہ کیا۔ 2013 کے بعد سے ترک لیڈر کا یہ یو اے ای میں پہلا دورہ ہے۔ دورے کے موقع پر طیب ایردوان نے کہا کہ علاقائی امن، استحکام اور خوشحالی میں تعاون بہت ضروری ہے۔ نومبر میں ابوظہبی کے کراؤن پرنس شیخ محمد بن زید نے انقرہ کا دورہ کیا تھا۔ 9 سال میں یہ پہلا اعلیٰ سطحی دورہ تھا جس کے دوران $10 بلین کا ایک فنڈ بنایا گیا تھا جس کا مقصد ترکی کی معیشت، خاص طور پر ہیلتھ اور انرجی سیکٹرز کو بحال کرنا تھا۔ ایردوان کے دورے سے پہلے دنیا کی سب سے اونچی عمارت برج خلیفہ کو ترکی کے پرچم کی روشنیوں میں رنگا گیا اور پس منظر میں ترکی کا قومی ترانہ بجایا گیا۔
امریکہ کے نمائندے نے کہا کہ یمن کے حوثی امن کوششوں کے راستے میں رکاوٹ ہیں۔ ٹیموتھی لینڈر کنگ نے واشنگٹن میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ حالیہ عرصے میں حوثیوں نے سعودی عرب اور UAE پر کئی حملے کیے ہیں۔ حوثیوں کے انصار اللہ تحریک کے لیڈر عبد الملک الحوثی نے کہا ہے کہ عرب ملکوں کی طرف سے اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ اتحاد کرنا مسلم دنیا کے لیے بڑا خطرہ ہے۔ عبد الملک الحوثی نے دارالحکومت صنعاء میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دشمن مسلم امت کو اندر سے نشانہ بنانا چاہتے ہیں۔ سعودی عرب اور UAE دشمنوں کے مقصد پورے کرنے میں ان کی مدد کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا بنیادی مقصد امت کو ایک کرنا ہے اور مسلمانوں میں بھائی چارے کو بڑھاوا دینا ہے۔ ایران نے کہا ہے کہ امریکہ کی پابندیاں جنگی جرائم ہیں جس سے معصوم لوگ متاثر ہو رہے ہیں۔ یونائیٹڈ نیشنز میں ایران کی سفیر زہرا ارشادی نے UN کمیشن فار سوشل ڈیولپمنٹ میں تقریر کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ ایرانی سفیر نے کہا کہ پابندیوں کی وجہ سے دوائیں، میڈیکل سامان، ہائیجین پروڈکٹس وغیرہ لانا مشکل ہو گیا ہے۔ ویانا بات چیت کے دوران ایران نے کہا ہے کہ کسی بھی سمجھوتے کے لیے پابندیاں ہٹانا ضروری ہے۔ ایران کے نمائندے نے کہا ہے کہ ان کے ملک کو نیوکلیئر ڈیل کے لیے کوئی جلدی نہیں ہے۔ لبنان کے سابق وزیر اعظم سعد حریری نے کہا کہ ملک کی صورتحال بگڑتی جا رہی ہے۔ انہوں نے اپنے والد رفیق حریری کی 17ویں برسی کے موقع پر اپنے حامیوں سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ وزیر اعظم نجیب میقاتی اور سابق وزیر اعظم فواز سینورا نے بھی رفیق حریری کی قبر پر حاضری دی۔ سابق وزیر اعظم رفیق حریری کو 2005 میں ایک بم دھماکے میں ہلاک کیا گیا تھا۔ سعد حریری نے حال ہی میں سیاست کو چھوڑنے کا اعلان کیا تھا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیفتلی بینٹ نے اچانک بحرین کا دورہ کیا اور دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کو اور مضبوط کرنے کے بارے میں بات چیت کی۔ وہ پیر کی رات بحرین کے دارالحکومت منامہ پہنچے۔ 2020 میں امریکہ کی کوششوں سے دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات قائم ہونے کے بعد سے یہ اسرائیلی وزیر اعظم کا بحرین میں پہلا دورہ ہے۔ نیفتلی بینٹ نے کہا کہ بحرین کے کراؤن پرنس اور وزیر اعظم سلمان بن حماد خلیفہ سے انہوں نے ملاقات کی اور آپسی تعلقات، خطے کی صورتحال، خاص طور پر ایران کی سرگرمیوں کے بارے میں بات چیت کی۔ بحرین میں امریکہ کی نیوی کا 5واں بیڑا بھی ہے۔ اس کے علاوہ حال ہی میں بحرین کی الخلیفہ حکومت نے ایک اسرائیلی عہدیدار کا ملک میں تقرر کیا جس سے بحرین کی اپوزیشن خاص طور پر شیعہ جماعتیں ناراض ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم کا یہ دورہ ایک ایسے وقت ہو رہا ہے جب مڈل ایسٹ میں کافی تناؤ پایا جاتا ہے اور یمن سے ایران کی مدد رکھنے والے حوثیوں نے پڑوسی ملکوں سعودی عرب اور UAE پر حملے تیز کر دیے ہیں۔ اسرائیل نے 2020 میں UAE کے ساتھ تعلقات قائم کیے تھے۔ نیفتلی بینٹ نے دورے کے موقع پر کہا کہ یہ دورہ ایک خیر سگالی کا پیغام ہے اور مشترکہ خطروں کے خلاف ملے جلے موقف کا اظہار ہے۔ ان کا اشارہ ایران کی طرف تھا۔ اسرائیل نے خلیجی ملکوں کے ساتھ تعاون بڑھایا ہے۔ 2 فروری کو منامہ میں اسرائیل کے وزیر دفاع نے دورہ کیا تھا۔ بحرین کی شیعہ جماعتیں شاہی حکومت پر تنقید کر رہی ہیں۔ ان پارٹیوں کی طرف سے شاہی حکومت کے فیصلوں، خاص طور پر اسرائیل کے ساتھ تعلقات اور فلسطینیوں کے تعلق سے ان کی بے حسی پر احتجاج کیا جا رہا ہے۔ ایک دن پہلے بحرین کے شیعہ عالم شیخ عیسیٰ قاسم نے ایران کے شہر قم سے ایک سخت بیان دیتے ہوئے شاہی حکومت کی جگہ جمہوری نظام قائم کرنے کی ضرورت پر زور دیا تھا۔ اس دوران خبر ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم کے دورے کے خلاف شیعہ آبادی والے کئی علاقوں میں مظاہرے کیے گئے۔ شیخ عیسیٰ قاسم نے کہا کہ بحرین کے عوام اسرائیلی وزیر اعظم کی ملک میں موجودگی کو پسند نہیں کرتے اور اسے رد کرتے ہیں۔ الوفاق کے روحانی رہنما شیخ عیسیٰ قاسم نے کہا کہ اسرائیل ہمارا کٹر دشمن ہے۔ ایک دن پہلے بحرین میں عرب بہار کے دوران الخلیفہ حکومت کے خلاف ہونے والی بغاوت اور احتجاج کی یاد منائی گئی۔ 2011 میں عرب بہار کے دوران حکومت کے خلاف مظاہروں کو طاقت کے زور پر کچل دیا گیا تھا۔ ایران اور پاکستان نے سرحدی معاملات کو حل کرنے کے لیے جوائنٹ ورکنگ گروپ بنایا ہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان 750 کلومیٹر لمبی سرحد ہے جہاں کئی مرتبہ جھڑپوں کے واقعات پیش آئے ہیں۔ کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹراڈو نے ٹرکرز کی ہڑتال ختم کرنے کے لیے ایمرجنسی اختیارات استعمال کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ عدالت کے ایک حکم کے باوجود بعض ٹرکرز احتجاج جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ٹراڈو نے کہا کہ وہ ایمرجنسی قانون اور اختیارات کا استعمال کریں گے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ کینیڈا کی مرکزی حکومت 30 دنوں تک خصوصی اختیارات کا استعمال کر سکتی ہے۔ ویکسین کو لازمی بنانے کے خلاف ٹرکرز نے یہ ہڑتال شروع کی تھی۔
سی بی آئی کی خصوصی عدالت نے آر جے ڈی لیڈر لالو پرساد یادو کو کروڑوں روپے کے ایک اور چارہ اسکیم کیس کے سلسلے میں قصوروار پایا ہے۔ یہ چارہ اسکیم کے سلسلے میں آخری کیس تھا۔ اس سے پہلے 4 کیسوں میں لالو یادو کو سزا ہو چکی ہے۔ اس کیس کا تعلق جھارکھنڈ کی ایک ٹریجری سے 149 کروڑ روپے نکالنے سے ہے۔ خصوصی عدالت نے 24 ملزمین کو ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے بری کر دیا۔ عدالت 21 فروری کو سزا سنا سکتی ہے۔ عدالت نے آر جے ڈی لیڈر کو عدالتی تحویل میں بھیجنے کا حکم دیا۔ اس سے پہلے بھی چارہ اسکیم کے 4 کیسوں میں لالو یادو کو مجرم قرار دیا گیا ہے۔ یہ کیس اس دور سے تعلق رکھتا ہے جب جھارکھنڈ ریاست بننے سے پہلے لالو یادو متحدہ بہار کے چیف منسٹر تھے۔ انڈیا میں 27,000 نئے کووڈ کیس پائے گئے ہیں۔ ایکٹیو کیسز بھی گھٹ کر 4,23,000 ہو گئے ہیں۔ اس طرح کووڈ کیسوں میں مسلسل کمی آ رہی ہے۔ پازیٹیو ریٹ بھی گھٹ کر 2.3 ہو گیا ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں 347 جانیں گئی ہیں۔ شیو سینا لیڈر سنجے راوت نے الزام لگایا ہے کہ بعض بی جے پی لیڈرز نے مہاراشٹر کی ایم وی اے حکومت کو گرانے کی کوشش کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کو گرانے کے لیے مرکزی ایجنسیوں کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے۔ سنجے راوت نے پریس کانفرنس ایک ایسے وقت کی جب انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے منی لانڈرنگ کیس کے سلسلے میں ممبئی میں 10 مقامات پر دھاوے کیے۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ حجاب کیس کی سنوائی 4 شنبے تک ملتوی۔ مسلم لڑکیوں کو کوئی راحت نہیں۔ وکیل نے کہا انڈیا کا سیکولرزم تمام مذہبوں کو مانتا ہے۔ کئی لڑکیوں نے امتحان لکھنے سے انکار کر دیا۔ کیمپسوں میں احتجاج۔ کرناٹک اسمبلی میں حجاب کے حق میں مظاہرہ۔ رشیا کے بعد سپاہی یوکرین سرحد سے فوجی اڈوں میں واپس۔ ماسکو نے کیا دعویٰ۔ کیو نے کہا آنکھوں سے دیکھنے تک یقین نہیں کریں گے۔ یوکرین بحران حل کرنے کے لیے سفارتی سرگرمیاں۔ جرمن چانسلر نے کی پوٹین سے ملاقات۔ لارڈ آسٹن بیلجیم پہنچے۔ امریکہ نے یوکرین میں سفارت خانہ بند کر دیا۔ انڈیا نے شہریوں سے کہا واپس آ جائیں۔ طیب اردوان کا ابوظہبی دورہ۔ کراؤن پرنس سے ملاقات۔ ترکی اور یو اے ای تعلقات کی نئی شروعات کریں گے۔ نیفتلی بینٹ نے کی بحرین میں کراؤن پرنس سے ملاقات۔ ایران کے لیے سخت پیغام۔ شیخ عیسیٰ قاسم نے کہا اسرائیلی وزیر اعظم کی موجودگی ناپسند ہے۔ ٹرکرز کی ہڑتال ختم کرنے کے لیے جسٹن ٹروڈو ایمرجنسی پاورز کا استعمال کریں گے۔ لالو یادو چارہ اسکیم کے ایک اور کیس میں قصوروار۔ سی بی آئی عدالت کا فیصلہ 21 فروری کو سزا سنائی جا سکتی ہے۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔